सनह 1971 के मुतालिक लिखी गई जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाज़ी की किताब मैंने हथियार क्यों डाले की 9वीं किस्त में खुश आमदीद। हिटलर की अफवाज के फील्ड मार्शल रोमेल की रिपोर्ट ये थी। महाज पर दुश्मन की ज़मीनी फ़ौज में बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है, इतनी तेज़ी से कि हमारे रिज़र्व भी इतनी सरात से यहाँ नहीं पहुँच सकते। आर्मी ग्रुप को आर ने और दायरे के दरमियान मिलकर फ्रंट बनाने पर इक्तफा करके दुश्मन को पेशकदमी करने देना होगी। इन फौजियों की जो अभी तक साहिली पोजीशंस में दुश्मन का मुकाबला किए जा रहे हैं, अमदाद मुमकिन नहीं। हमारी फौजी कार्रवाई को इतादियों की फ़िज़ाइया की गैर मामूली और बाज़ पहलुओं से हद दर्जा बरतर ताकत और बहरिया की मुसलसल और बारीक गोलाबारी हद दर्जा मुश्किल और नामुमकिन बना देगी। जैसा कि मैंने और मेरे स्टाफ ने सबूत फराहम किए हैं, मैदान जंग में और महाज के अक़ब में 60 मील तक दुश्मन को मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। दिन के वक्त पुख्ता सड़कों और कच्चे रास्तों पर ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त दुश्मन के लड़ाका और बमबार तैयारों ने रोक दी है। इसी तरह दिन के वक्त हमारी सिपाह की नकलो हरकत को करीब करीब नामुमकिन बना दिया है, जबकि दुश्मन बिला रोक टोक नकलो हरकत कर सकता है। गोला बारूद और खुराक लाना मुश्किल हो गया है। तोप खाने और टैंक अगर पोजीशन लेने जाते हैं तो इन पर फ़ौरन बमबारी करके दुश्मन उनका सफाया कर देता है। दिन के वक्त हमारे फौजियों और अमले को बाअमर मजबूरी छुपना पड़ता है। हमारा ज़मीनी फायर और हमारी फ़िज़ाइया दुश्मन की मफलूज करने वाली और तबाहकाराना कार्रवाई के आगे बंद बांधने की पोजीशन में नहीं। बहरिया की शदीद गोलाबारी इतनी मौसर है कि इसके ज़ेर असर इलाके में प्यादा फौज की या और कोई कार्रवाई नामुमकिन नहीं। बरतानवी और अमरीकी साजो सामान हमारे डिवीजन्स के साजो सामान से कहीं बेहतर हैं। इसमें मुतअद्दिद नए हथियार शामिल हैं, जैसा कि ऊबर ग्रोपिन दियानरख ने मुझे बताया कि बख्तरबंद डिवीज़न 3500 गज़ की रेंज तक लड़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गोला बारूद इस्तेमाल में लाते हैं। इन्हें फ़िज़ाइया की भरपूर अमदाद हासिल है। तैयारों और पैराशूटों के ज़रिए इस मौसर तरीके से और इतनी ज़्यादा फ़ौज उतारी जा रही है कि हमारी फ़ौज के लिए अपना दिफा करना मुश्किल हो रहा है। हमारी असल मनसूबाबंदी तो ये थी कि हमारी फ़िज़ाइया कार्रवाई करेगी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा। हमारी हरकत पजीर अफवाज को दुश्मन की फ़िज़ाइया दिन के वक्त हमले करके मफलूज कर देती है। तैयारों के ज़रिए उतारे जाने वाले सिपाहियों और तेज़ रो अफवाज की कार्रवाई के बायस हमारी हालत गैर मामूली तौर पर नाजुक हो रही है। ये उस रोमेल की रिपोर्ट थी जिसे दूसरे जंग अजीम का टेक्निकल जीनियस कहा जाता है। मुझे ना फ़िज़ाइया की मदद ना बहरिया की अमदाद हासिल थी और मेरे पास हर शय की किल्लत थी। दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा थी, इसके पास तोपों और टैंकों की तादाद हमारी निस्बत बहुत ही ज़्यादा थी। सारे इलाके की आबादी हमारी दुश्मन थी। 10 दिसंबर 1971 को मैंने जो सिग्नल भेजा वो ये था। इस मैदान जंग के हर सेक्टर के मातहत तमाम अफवाज पर शदीद दबाव है। हमारी फ़ौज, जिसका मुख्तलिफ दिफाई मुकामात पर पहले दुश्मन ने मुहासरा कर लिया था, अक्सर व बेशतर हमसे कट गई है और अब इन पर दुश्मन शदीद हमले कर रहा है। दुश्मन अपनी बेपनाह कुव्वत के बलबूते पर उन्हें शिकस्त दे देगा। दुश्मन को फ़िज़ा पर तसल्लुत हासिल है और उसे हमारी गाड़ियों की हर वक्त तबाह करने की आज़ादी हासिल है। मुकामी आबादी और बागी न सिर्फ हमारे ख़िलाफ़ हैं, बल्कि सारे इलाके में हमारी अफवाज को तबाही से हमकिनार करने पर कमर बस्ता भी हैं। तमाम बर्री और दरियाई रास्ते मुनक़ता कर दिए गए हैं। अफवाज को हुक्म दे दिया गया है कि आखिरी आदमी आखिरी गोली तक दिफा किया जाए। तवील जंगी कार्रवाई के बायस दिफाई कार्रवाई ज़्यादा देर तक जारी न रह सकेगी। अफवाज थक चुकी हैं।
چند روز بعد اسلحہ اور گولہ بارود ختم ہو جانے پر دفاع ممکن نہ رہے گا۔ دشمن اور باغیوں کی کارروائی کے ذریعے ہمارے گولہ بارود اور سپلائی کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں جنگی نقصان کی شرح بہت زیادہ ہے۔ سگنل برائے اطلاع و احکامات ارسال ہے۔ 13 دسمبر 1971 کو جو رپورٹ میں نے بھیجی تھی اس کے آخر میں لکھا تھا، دشمن جلد از جلد ڈھاکہ پر قبضہ کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ ڈھاکہ کے دفاعی انتظامات کر لیے گئے ہیں اور ہم آخر دم تک لڑنے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ اب آپ ہی خود اندازہ لگا لیں کہ آیا ان رپورٹس میں رنگ آمیزی کی گئی تھی یا ان میں حقائق کا صحیح بیان ہوا ہے؟ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ آیا میں دہشت زدہ، مضطرب یا جنگ بندی کے لیے بے قرار تھا؟ مشرقی پاکستان کے بحران پر لکھی گئی مختلف کتب سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ راولپنڈی ہائی کمان کے بعض اعلیٰ فوجی افسروں میں ذاتی اختلافات تھے اور یہی حال مشرقی کمان کا بھی تھا۔ اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ افسر کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلے صادر کرے اور ہر شخص کو اس کی حدود میں رکھے۔ اگر کوئی شخص چادر سے باہر پاؤں پھیلانے کی کوشش کرے تو اسے الگ کر دیا جائے، اور اگر وہ شخص اپنے رویے میں اصلاح نہ کرے تو پھر اس کی قیمت بھرے۔ جہاں تک میرے اپنے ہیڈ کوارٹرز اور کمانڈروں کا تعلق ہے، ہم خوشی خوشی مل جل کر کام کرتے تھے۔ اگر کوئی ٹھیک کام نہ کرتا تھا تو اس کا مواخذہ ہوتا تھا۔ جنرل ٹیکا خان سے مجھے کوئی واسطہ نہیں تھا، ہم فاصلہ رکھنے کے قائل تھے۔ وہ میرے کام میں مداخلت کرتے تھے اور نہ میں ان کے کام میں ٹانگ اڑاتا تھا۔ جنرل فرمان کسی شمار میں نہ تھے، وہ گورنر کے فوجی مشیر تھے، وہ پیغمبر تھے، قاصد تھے۔ ایک طویل عرصے تک جنرل ٹیکا خان گورنر رہے، وہ خود فوجی تھے، ہم آپس میں شاذ و نادر ہی ملتے تھے۔ میں نے کسی کرسی نشین فوجی کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ میری پالیسی تھی کہ دوسروں کے ساتھ دوستی، اخلاق اور مستقل مزاجی سے پیش آؤں، لیکن بے تکلفی کو روا نہ رکھوں۔ میں نے ایک طویل عرصے تک جنرل عبدالحمید خان کے ماتحت کام کیا ہے، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ اچھے جرنیل تھے، ذہین مگر خاموش مزاج۔ میں نے انہیں فیصلے صادر کرنے کے معاملے میں متذبذب نہیں پایا۔ فضل مقیم نے ان کے متعلق مذکورہ بالا رائے کے اظہار میں انصاف سے کام نہیں لیا۔ فضل مقیم بذات خود فوج میں فیصلے صادر نہ کرنے والے شخص گردانے جاتے ہیں۔ جنرل حمید کے متعلق میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ انہوں نے ایک کمانڈر کو کسی آپریشن کے احکامات دیے، وہ کہنے لگا، جناب، جب آپ نے مجھے کارروائی کا حکم دے دیا ہے تو پھر آپ مجھے روکیے گا نہیں۔ جنرل حمید نے نہایت اطمینان کے ساتھ جواب دیا، لیکن مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ صحیح سمت میں بھی جاتے ہیں یا نہیں۔ اس گروہ بندی کا نتیجہ عدم تعاون کی صورت میں نکلا۔ ہمارے ساز و سامان اور افرادی نقصانات کی مناسب تلافی نہ ہو رہی تھی۔ اس سے ہمارے سپاہیوں، یونٹوں اور 2 کمانڈروں کی کارکردگی متاثر ہوئی۔ اس کے نتیجے میں ہم آرام اور تبدیلی کے بغیر مشکل حالات میں کام کرتے رہے۔ ان سب کا ہماری کارروائیوں پر برا اثر پڑا۔ ہمیں وسیع پیمانے پر عارضی انتظامات کا سہارا لینا پڑا۔ یہ ہر سطح پر صحیح اور اہل قیادت اور ہماری تمام افواج کی بہادری اور حوصلہ مندی کا نتیجہ تھا کہ ہم اتنے طویل عرصے تک اتنے اچھے انداز سے لڑتے رہے، جس کی جنگی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہمیں 11 دسمبر کو ایک سگنل موصول ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ سفارتی سطح پر اقدامات کیے جا رہے ہیں اور آپ 36 گھنٹے تک ڈٹے رہیں۔ یہ میعاد 12 دسمبر کو ختم ہوئی، چنانچہ حکم عدولی یا کسی افسر بالا کی ہدایات کی خلاف ورزی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں افسران بالا کے احکامات کی پیروی کیا کرتا تھا اور اپنے ماتحتوں سے اپنے احکامات کی پیروی کراتا بھی تھا۔ جنگ بند کر دینے کے سلسلے میں صدر کا سگنل 12 دسمبر کو موصول ہوا، جو گورنر کے سگنل کے جواب میں تھا۔ اس کا آغاز یوں ہوا تھا، صدر سے گورنر اور جنرل نیازی کے نام۔
بحوالہ سگنل ازاں گورنر۔ چنانچہ ظاہر ہے یہ میرے سگنل کے بجائے گورنر کے سگنل کے جواب میں تھا۔ 12 دسمبر کو میں نے اپنی افواج کو آخری آدمی آخری گولی تک لڑنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ پوری جنگ کے دوران اکثر مغربی ممالک کی ہمدردیاں بنگالیوں اور ہندوستانیوں کے ساتھ تھیں۔ یہ ہماری اپنی حماقت کی وجہ سے ہوا۔ سب سے پہلی اور بڑی حماقت تو جنرل فرمان علی کے مشورے پر جنرل ٹیکا خان نے یہ کی کہ غیر ملکی اخبار نویسوں کو نہایت اہانت آمیز طریقے سے 25 مارچ کی رات کو ملک سے باہر نکال دیا۔ ان صحافیوں نے مبالغہ آمیز احوال کی اشاعت شروع کر دی، لیکن ہماری حکومت نے اس چیلنج کا مؤثر مقابلہ نہ کیا۔ میں نے اخبار نویسوں سے اچھا سلوک کر کے زخم مندمل کرنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش آخر تک جاری رہی۔ اس حماقت کی تمام تر ذمہ داری جنرل ٹیکا خان اور جنرل فرمان علی پر عائد ہوتی ہے۔ میں غیر ملکی اخبار نویسوں سے ملا کرتا تھا اور ان کے سوالات کے جواب دیا کرتا تھا، انہیں صحیح صورتحال بتایا کرتا تھا۔ اگر انہیں کسی ثبوت یا تصدیق کی ضرورت ہوتی تو انہیں متعلقہ فرد یا مقام پر لے جاتا تھا۔ مثال کے طور پر ایک بار کسی غیر ملکی اخبار نویس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمام ہندو پروفیسروں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ہم نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ 21 میں سے 19 پروفیسر ملازمت پر موجود ہیں۔ ہم نے ہائی کمان کو تجویز پیش کی تھی کہ صحیح حقائق کے اظہار اور بھارت کے پراپگنڈے کا توڑ کرنے کے لیے اینٹی پراپگنڈا سیل قائم کیے جائیں۔ دراصل یہ موضوع مرکز ہی کا تھا، لیکن ہماری سفارش پر عمل درآمد نہ ہوا۔ جناب فضل الحق چودھری میرے پاس باقاعدگی سے تشریف لایا کرتے تھے۔ انہوں نے اکثر اوقات مجھے مفید مشوروں سے نوازا۔ مولوی فرید احمد بھی اکثر آتے تھے۔ وہ ہمیشہ ہماری مدد کو مستعد رہتے، نئے خیالات کا خوب اظہار فرمایا کرتے تھے۔ خان عبدالصبور خان سے میری 3-4 بار ملاقات ہوئی۔ وہ بڑے ہی وفادار پاکستانی نظر آئے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے خواجہ خیر الدین سے میری صرف ایک ملاقات ہوئی۔ پروفیسر غلام اعظم سے غالباً میری کوئی ملاقات نہ ہوئی تھی۔ ان سب افراد بالخصوص چودھری صاحب اور مولوی فرید احمد نے مجھے بہت متاثر کیا۔ علماء کرام سے میری 2 ملاقاتیں ہوئی۔ ان کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ جنرل یعقوب علی کی وجہ سے مجیب کی عوامی لیگ نے انتخابات میں اتنی اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جنرل یعقوب علی نے عوامی لیگ کے غنڈوں کو کھلی چھٹی دے دی، جنہوں نے ہر قسم کی بے قاعدگی کو روا رکھا، جبکہ ہمیں کسی قسم کی آزادی نہ تھی اور نہ عوامی لیگ گنڈوں سے ہمارے تحفظ کا کوئی انتظام کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان کے انتخابات منصفانہ نہیں تھے، ان میں دھاندلی ہوئی تھی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اگر انتخابات منصفانہ ہوتے تو ہم کم از کم 60-70 نشستیں جیت لیتے اور مجیب کو ہرگز اتنی اکثریت حاصل نہ ہوتی۔ مجھے ان کی رائے سے پورا اتفاق تھا۔ مجیب نے انتخابات میں جو کامل اکثریت حاصل کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل یعقوب علی منصفانہ انتخابات کرانے میں ناکام رہے۔ یہ سب قائدین بہت اچھے پاکستانی تھے، پاکستان کی یکجہتی اور سلامتی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر ڈالنے کو تیار تھے۔ جہاں تک اس الزام کا تعلق ہے کہ میں نے جنرل ناگرا کو فحش لطائف سے محظوظ کیا تھا، تو یہ بالکل بے بنیاد الزام ہے۔ کسی قسم کی محظوظ کن چٹکلے بازی نہیں ہوئی۔ اس سے بہت ہی مختصر ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد میں نے اسے واپس بھیج دیا تھا۔ یہ الزام سراسر دروغ گوئی پر مبنی ہے، جو ایک ملازم نے اپنے آقا کی خوشنودی کے لیے عائد کیا۔ صدیق سالک نے اس کا ذکر اپنی اولین اور غیر فرمائشی تصنیف ہمہ یاراں دوزخ میں نہیں کیا۔ اس کے برعکس انہوں نے ہمہ یاراں دوزخ میں میرا ذکر قطعاً مختلف انداز میں کیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ صدیق سالک خود بھارتیوں سے چٹکلے بازی کرتے رہے
میں کوئی کرسی نشین جرنیل نہیں، میں کسی ایسی حرکت کا تصور ہی نہیں کر سکتا جو میرے ملک یا افواج کے وقار کو مجروح کرے۔ میں نے ذاتی مفادات کے لیے مسٹر بھٹو یا جنرل ٹکا خان کی خوشنودی حاصل کرنے کی سرے سے کوئی کوشش ہی نہیں کی، ورنہ مجھے دوسروں سے بھی زیادہ اچھی ملازمت مل جاتی۔ میری غیرت کو یہ گوارا نہ تھا کہ میں ذاتی مفادات کے لیے ایسی کمینی حرکت کروں۔ میں اس کا خمیازہ بھگت رہا ہوں، لیکن پرواہ نہیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے کاموں میں راز ہوتے ہیں۔